फारूकी साहब का कोई दोस्त आ गया था, वो उससे मिलने चले गए थे। मैं अकेला बैठा बोर हो रहा था, इसलिए सोचा अपने घर का चक्कर लगा लूं। मैंने वर्दा को बताया और अपने घर आ गया। मुलाजमों ने मेरी गैर मौजूदगी में घर का अच्छी तरह ख्याल रखा हुआ था। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, इसलिए अपने कमरे में आ गया। तन्हाई मिलते ही सबीन की यादों ने मुझ पर जैसे यलगार कर दी। ये घर वैसे भी जैसे सबीन के साए के जेर असर आ गया था। जब से वो गई थी, उसके वजूद की खुशबू इस घर के दरो दीवार से लिपटी रह गई थी। उसकी यादें इस घर के कोने खुदरों में चकराती फिर रही थी। हाँ, वो इस घर में मेरे साथ रही थी, मेरे साथ हंसी थी, बोली थी, चहकी थी। वर्दा के सामने तो मैं सबीन की यादों के दर्द चेहरे से जाहिर नहीं होने देता था, मगर जैसे ही तन्हा होता, उसकी यादें इतनी शिद्दत से मुझ पर हमला आवर होती कि जब्त करना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। आंखें रोने के लिए बेताब हो जाती और दिल शिद्दत कर्ब से फटने लगता। ये मोहब्बत ऐसे ही नाकाबिले इलाज जख्म दिया करती है। इसके वार ऐसे ही कारी हुआ करते हैं और इसकी चोटें इसी तरह गहरी होती हैं। गो के वर्दा के होते हुए सबीन की जुदाई में आहें भरना मुझे किसी तौर जेब नहीं देता था, मगर मैं क्या करता। मैं मजबूर था। मेरे पास उसकी यादों में रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जाने कितनी ही देर मैं आंखें बंद किए सबीन के हसीन तस्वुर में खोया रहा, और ये लुत्फ ऐसा था जो तकलीफ दे रहा था, या फिर शायद ये तकलीफ ही ऐसी थी जो मज़ा दे रही थी। शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी, और जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मेरे गिर्द उदासी का घेरा तंग होता जा रहा था। मुझे उस वक्त बिलाल असलम की वो गज़ल बड़ी शिद्दत से याद आई, जिसमें उसने शाम की उदासी को कुछ इस जां सोज अंदाज में बयान किया था कि कलेजा हलक को आ जाता था। शायद बिलाल असलम पर भी ये शाम की उदासी इसी अंदाज में उतरी होगी, जिस अंदाज में आज मुझ पर वारिद हुई थी। इसलिए तो उस शायर बाकमाल ने इस कैफियत को भरपूर और मुकम्मल अंदाज में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। हर तरफ सुनाई दे शाम की उदासी में, तू मुझे दिखाई दे शाम की उदासी में। हर तरफ जुदाई के मंजरों में आते हो, अब मुझे रिहाई दे शाम की उदासी में। सोच के सफ़ीनों में ज़िंदगी सुलगती है, ज़ख्म रूनुमाई दे शाम की उदासी में। जिस्म जलने लगता है चांदनी की ठंडक से, काश मुझे जुदाई दे शाम की उदासी में। क्या तुम्हें अजियत के मायनी नहीं आते, ज़िंदगी दुहाई दे शाम की उदासी में। दिल की भूल भुलैयों में क्यों ख्वार होते हो, राह कोई सुझाई दे शाम की उदासी में। फिर किसी भरोसे पर चोट खानी पड़ जाए, फिर कोई सफाई दे शाम की उदासी में। बिलाल, आंसुओं से अब सांस थमने लगती है, दर्द आशनाई दे शाम की उदासी में। कितने ही लम्हे इस बेनाम सी उदासी के नज़र हो गए। मैं होश की दुनिया में उस वक्त लौटा जब मेरे मोबाइल की रिंग टोन बजी। वर्दा की कॉल थी। मैंने कॉल ओके करके फ़ोन कान से लगाया। जवाब, कहाँ रह गए आप? सब खाने की टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी कदर तेज़ लहजे में बोली। उसका तीखा अंदाज बता रहा था कि उसका यूं मुझे अपने वालदैन को खाने की मेज़ पर इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगा था। ये लड़कियां शादी के बाद अपने वालदैन और मैके के मामले में बड़ी हसास हो जाती हैं। उन्हें इस हवाले से एक ज़रा सी बात भी बहुत बड़ी और बुरी लगने लगती है। वर्दा भी एक आम सी लड़की थी, और वो भी आम लड़कियों की तरह ही रद्द अमल दे रही थी। सॉरी, बस ज़रा आंख लग गई थी, अभी आता हूँ, मैंने झूठ बोला। मैंने कमरे से निकलने से पहले खुद को आईने में एक नज़र देखा कि कहीं सबीन का कोई अक्स, हल्की सी शबी मेरे चेहरे पर चस्पां तो नहीं रह गई कि वर्दा का सामना करना था। वर्दा मेरी बीवी थी, और बीवियां तो शोहर को एक नज़र देखते ही उसके अंदर से हो आती हैं। मैं खाने की मेज़ पर पहुंचा तो वाकई वहां मेरा इंतज़ार हो रहा था। माजरत, आप लोगों को मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। मैंने एक कुर्सी घसीटते हुए वही बहाना दोहराया जो मैं इससे पहले वर्दा से बात करते हुए बना चुका था। खाने का एहतमाम ज़ाहिर है हमारी पसंद के मुताबिक ही किया गया था। ख़ास तौर पर मेरी पसंद का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। वर्दा ने खाना प्लेट में डालकर मेरे सामने रखा। क्या बात है, आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं मुझे, वर्दा ने गैर मुतवक्के तौर पर मुझसे पूछ लिया, और मैं उसके उसी सवाल से हमेशा बचने की कोशिश करता था। नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बस अभी सो कर उठा हूं ना, और फिर नींद भी कच्ची थी, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे लग रहा होगा। मैंने उसकी आंखों में धूल झोंकने की अपनी सी कोशिश की। जब हम खाना खा चुके तो चाय का दौर चला। आप वापस कब जाएंगे सरगोदा? वर्दा ने मुझसे पूछा। मैं सुबह चला जाऊंगा।
1-2 दिन کی چھٹی لی ہوئی ہے میں نے اسے بتایا اور پھر اس سے پوچھا تمہارا کیا پلان ہے؟ مجھے تو جیسا آپ کہیں گے اسی طرح کر لوں گی۔ وردہ نے فرما بردار بیویوں کی روایت نبھاتے ہوئے میری منشا جاننا چاہی۔ تم ایسا کرو کہ 2-4 دن رہو یہیں انکل آنٹی کے پاس، میں واپس آؤں گا تو ہم اپنے اسی ڈیفینس والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے اسے اپنا لایا عمل سے آگاہ کیا۔ انکل آنٹی سے تو ملنے جانا پڑے گا جواد، ورنہ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اسے میرے والدین کی فکر ستانے لگی، اور ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہی تھی۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا داری بھی نبھانا پڑتی ہے، مگر وہ ابھی میرے والدین کی فطرت سے اچھی طرح واقف نہیں تھی، اسی لیے وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں الٹے سیدھے اندازے لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم ان کی فکر نہ کرو، ہم کسی دن وقت نکال کر گاؤں سے ہو آئیں گے، میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ غالباً اسی رات کی بات تھی۔ وردہ میرے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی اور میری انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے لمبے ریشمی بالوں میں سرسرا رہی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی کوئی شعر نہیں سنایا؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے شکایت کی۔ محترمہ، اگر آپ کو یاد ہو میں صحافی ہوں، شاعر نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے یاد دلایا۔ بیوی یا محبوبہ کو کوئی شعر یا غزل سنانے کے لیے شاعر ہونا ضروری نہیں ہوتا مسٹر جواد۔ اس نے ایک ادا سے ناک سکوڑی تو میں کھل کر ہنسا۔ چلو اگر تمہاری خواہش ہے تو میں ایک نظم تمہیں سنا دیتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے نظم پڑھنا شروع کی۔ میرے سینے پر سر رکھ کر تم نے جو محبت کا احساس دیا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے محبت کے مہکتے ہوئے آنگن کا کوئی کھلتا گلاب ہوں میں، تمہارے دمکتے ہوئے حسن کی کشش ہوں، تمہاری پلکوں پہ لہراتا ہوا کوئی خواب ہوں میں، تمہارے جسم کی خوشبو مجھے پاگل جو کیے دیتی ہے، تمہارے ہونٹوں پہ رقصاں میرے ہونٹوں کا رقص میرے ہوش اڑائے دیتا ہے، بھیگی زلفوں کی گھنی چھاؤں میرے چہرے پہ ٹپکتا ہوا ساون، جی یہ چاہتا ہے کہ تھم جائے وقت، ٹھہر جائے، رک جائے وقت، اسی لطف میں جیون یہ گزاروں اپنا، جان دے کر بھی مقدر میں سواروں اپنا۔ میں وردہ کو وہیں لاہور چھوڑ کر خود سرگودا آ گیا تھا۔ ملتان سے آنے کے بعد میں نے آفس سے 2-3 چھٹیاں لی ہوئی تھیں، اس لیے ان 2 چھٹیوں میں میرا ارادہ بھرپور سونے کا تھا۔ پچھلے کچھ دن میرے بہت مصروفیت میں گزرے تھے، پہلے شادی کے ہنگامے اور پھر چینل کے ملتان آفس کا افتتاح۔ یہ سب کچھ میرے لیے مستقل سر درد بنا رہا تھا، اور اب میں جی بھر کے سونا چاہتا تھا۔ یہی بات میں نے غلطی سے اماں کے سامنے رکھ دی۔ ارے پتر، 2 گھڑی ہم 2 بوڑھوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کر، مانا کہ تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، پر ہم بھی تیرے ماں باپ ہیں، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے تجھ پر اور تیرے وقت پر۔ اماں جیسے مجھ پر تپی بیٹھی تھی، لہٰذا میرے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی اور وہ شروع ہو گئی۔ ارے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کے اور ابا کے بغیر میں بھلا ہوں ہی کیا؟ آپ دونوں ہیں تو میرا یہ ادنا سا وجود ہے، آپ نہیں تو میں بھی کچھ نہیں ہوں، بس خاک ہوں، صرف مٹی۔ میں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ ابا ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ بڑے دن ہو گئے، تیرا دوست شامیر نظر نہیں آیا، کہاں غائب ہے؟ ابا کو جیسے اچانک ہی شامیر یاد آ گیا تھا۔ جی ابا، وہ کچھ دن پہلے کینیڈا چلا گیا تھا، اس کے چچا نے وہاں ریسٹورانٹ کھولا ہے تو پھر انہوں نے اسے بھی بلا لیا۔ میں نے ابا کو شامیر کے متعلق بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، کینیڈا چلا گیا اور مل کر بھی نہیں گیا؟ ابا حیران تھے کہ ان کا بہترین دوست انہیں ملے بغیر ہی رخصت ہو گیا۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، 2-4 مہینے بعد ہی واپس آ جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے ابا سے کہا۔ واپس آ جائے گا؟ مگر کیوں؟ ابا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ کہیں ٹک کر کام کرنا یا بیٹھنا اس کی سرشت میں ہی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، زندگی کو ایک نہ ایک دن تو سنجیدگی سے لینا ہی پڑتا ہے۔ ابا نے جیسے شاہمیر کی زندگی کے حوالے سے غیر سنجیدہ سوچ پر افسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جی ابا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے، میں نے اس کی متلون طبیعت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، جبلت کبھی بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی، ابا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے میں سونا چاہ رہا تھا، لہٰذا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا، سبین کی کال تھی۔ اب کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں سبین بولو، مگر دوسری جانب خاموشی تھی، گہری خاموشی،
بس اس کی مہکی مہکی سانسوں کی ہلکی ہلکی سی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے اس پہر اس نے مجھے کیوں فون کیا تھا؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جب کافی دیر بعد بھی وہ نہیں بولی تو میں نے اکتا کر پوچھا۔ جواب میں وہی گہری خاموشی گونجتی رہی۔ مجھے وسیع شاہ کی ایک نظم یاد آ گئی۔ آدھی رات کے سناٹے میں کس نے فون کیا ہے مجھ کو؟ جانے کس کا فون آیا ہے؟ فون اٹھا کر یوں لگتا ہے اس جانب کوئی گمسم اکھڑا اکھڑا دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے۔ مہکی ہوئی ایک خاموشی ہے، گھپ خاموشی، لیکن اس خاموشی میں بھی گونج رہے ہیں ٹھنڈی سانسیں، بارش، آنسو۔ خاموشی سے تھک کر اس نے سانس لیا تو چوڑی کھنکی۔ اف، یہ کھن کھن ایک لمحے میں سارے بدن میں پھیل گئی ہے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اتنے برسوں بعد۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اپنی خاموشی سناتی رہی اور پھر خود ہی فون بند کر گئی۔ نہ جانے اس نے مجھے کیوں فون کیا تھا؟ اب وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ کیوں بار بار فون کر کے مجھے اپنی یادوں میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے، جبکہ میں اسے بھول جانا چاہتا ہوں، اس کی یادوں کو دل سے کھرچ کر مٹا دینا چاہتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے کچھ دیر تک سبین کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر مجھے اس گہرے درد میں بھی نیند نے آ لیا۔ صبح میری آنکھ تب کھلی جب ابا مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہے تھے۔ اٹھو جواد، اٹھو، جلدی کرو، سبین ہسپتال میں ہے۔ ابا کی گھبرائی ہوئی آواز نے میری خوابیدہ سماعتوں تک رسائی حاصل کی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نیند جیسے ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی۔ ابا نے خبر ہی ایسی سنائی تھی کہ دل دھڑک دھڑک کر قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ میں گھبرائے ہوئے انداز میں بیڈ سے اترنے لگا۔ کیا ہوا اسے؟ ابھی رات ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے، روانی میں بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ کیا تمہاری بات ہوئی تھی اس سے رات کو؟ ابا نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ابا جی کے سامنے گزشتہ رات والی سبین کی خاموش کال کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں وہ بس سبین کو ہوا کیا ہے؟ میں صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات ٹال گیا۔ ہاں، وہ احتشام کا فون آیا تھا صبح فجر کے وقت۔ اس نے بتایا کہ رات 1-1:30 بجے سبین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گیا تو موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے سدھ پڑی تھی بیڈ پر۔ ابا نے بتایا تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا مجھے ہوش و حواس کی دنیا سے بے گانہ کر گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سبین نے مجھے کال کی تھی۔ تو کیا وہ اپنی طبیعت کی خرابی سے متعلق مجھے بتانا چاہ رہی تھی؟ میں سوچنے لگا۔ نہیں، میں تو اس سے اتنی دور بیٹھا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کال کرے گی؟ اور وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے اس خیال کی نفی کی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اماں اور ابا دونوں کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی جلدی سے تیار ہونے لگا۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب ہم اوکاڑا کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچے۔ عفت خالہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیٹی کے غم میں نڈھال نظر آ رہی تھی، جبکہ خالو نے مرد ہونے کا بھرم رکھتے ہوئے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور ڈاکٹروں کے پیچھے خوار بھی وہی ہو رہے تھے۔ سبین انتہائی نگہداشت میں تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے اس طرح بیمار ہونے کی خبر کم از کم میں نے تو نہیں سنی تھی۔ پھر اچانک اسے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس حال کو آ پہنچی تھی کہ اب اس کی ہستی مسکراتی زندگی بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں، ہمیں سمجھنا بھی کسی پہیلی سے کم نہیں ہے۔ ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کسی راز، کسی اسرار سے کم نہیں ہوتا۔ سبین ہماری زندگیوں سے ہاتھ کی ریت کی طرح پھسل گئی تھی۔ ہاں، سبین مر گئی تھی، ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اسے ایسی کون سی بیماری تھی جو بلا آخر اس کی جان لے کر ٹلی تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر سمجھ پائے تھے کہ ان کی یہ نوجوان مریضہ کیسے چند ہی لمحوں میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کاش یہ لمحات ہماری زیست میں نہ ہی آئے ہوتے تو بہتر تھا، مگر ہم انسان نہیں جانتے کہ یہی لمحے تقدیر کہلاتے ہیں۔ انہی چند لمحوں پر تو مقدر کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ انہی کچھ لمحوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان بہت سکھی رہتا۔ انہی چند لمحوں کو رب نے ہمارے آنسو سونپ رکھے ہوتے ہیں۔ یہی 2-4 پل ہمیں ساری عمر انگلیوں پر کسی کٹ پتلی کی طرح نچاتے ہیں اور ہم ساری عمر ناچتے رہتے ہیں۔
یہ 2-4 دن بعد کی بات ہے۔ سبین کا غم کم تو نہیں ہوا تھا، تاہم دل میں اس کا کچھ حصہ دب ضرور گیا تھا۔ اب بھی اس معصوم سی لڑکی کی ناگہانی موت پر آنسو چھلکتے ضرور تھے، لیکن اب ان کے چھلکنے میں وقفہ آ گیا تھا۔ اب دل کچھ دیر کے لیے تقدیر کے نام پر مطمئن ہو جاتا تھا۔ وردہ بھی سبین کی موت کی خبر سن کر آ گئی تھی، اور اب ہم سب واپس لاہور جانے کی تیاریوں میں تھے۔ اماں ہمارے ساتھ نہیں آ رہی تھیں، ان کا ارادہ عفت خالہ کے پاس مزید کچھ دن رکنے کا تھا۔ وہ بہن کو غم کی اس مشکل گھڑی میں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں۔ البتہ ابا میرے ساتھ چل رہے تھے، اور میرا ارادہ انہیں اپنے ساتھ لاہور میں چند دن ٹھہرانے کا تھا۔ میں احتشام خالو سے الوداعی ملاقات کرنے گیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے خالو، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر خالو ایک سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ اگر کہنا بھی ہے تو اب اس کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ایک بار پھر مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں خالو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہیے، میں مصر ہوں۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک لاچار باپ کے دکھڑے سن سکو؟ پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگا جیسے خالو نے مجھ پر طنز کیا ہو۔ خالو آپ بتائیں پلیز، کیا بات ہے؟ میں نے کسی قدر بیزاری سے کہا۔ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ تم سے یہ سب کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ خالو نے ایک بار پھر ڈرامائی انداز اختیار کیا۔ ایسی کیا بات ہے خالو جسے کہنے کے لیے آپ کو اتنے تکلفات، اتنی سوچ بچار سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ میں صحیح معنوں میں جھنجھلا سا گیا تھا۔ خالو تھے کہ کچھ بتا کر ہی نہیں دے رہے تھے، اور میری بیزاری عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ سبین تم سے محبت کرتی تھی۔ خالو نے ایک دم ہی جیسے میرے سر پر بم پھوڑا۔ جی؟ میرے منہ سے یک لفظی حیرت ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالو؟ مجھے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالو مجھ سے یہ بات کہہ چکے ہیں۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھے۔ لیکن میں جھجک کے باعث وہ نہ کہہ سکا جو کہنا چاہتا تھا، اور خالو شاید میری انکہی سمجھ گئے تھے۔ ہاں تم نے اس سے اظہار محبت کیا تھا اور اس نے تمہیں انکار کر دیا تھا۔ خالو نے مجھے مزید حیران کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شدید حیرانی نے مجھ سے بولنے کی قوت بھی چھین لی تھی۔ میں جیسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ خالو ہر آنے والے لمحے میں مجھے حیران کر رہے تھے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، اور کس طرح روتے ہوئے بتایا تھا، یہ بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو اس نے میرا پرپوزل مسترد کیوں کیا؟ کیوں اس پر بری طرح مجھے ٹھکرا دیا کہ میں اس کی طرف پلٹنے کی کبھی ہمت نہ کر سکا؟ اس وقت تو میری وردہ سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس کی منگنی ہوئی تھی اس امریکی ڈاکٹر کے ساتھ۔ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں خالو کے سامنے اپنی الجھنوں کا اظہار کیا۔ اسی لیے تو اس نے انکار کیا تھا کہ تمہاری شادی وردہ سے ہو سکے، اور اس کی زندگی میں کوئی امریکی ڈاکٹر نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ خالو نے سرسراتے ہوئے لہجے میں ایک اور ششدر کر دینے والے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ کیا کوئی امریکی ڈاکٹر نہیں تھا جو آپ کے کسی دوست کا بیٹا تھا؟ میری الجھن سلجھنے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ یہ سارا جھوٹ سبین نے تمہیں خود سے بدظن کرنے کے لیے بولا تھا، تاکہ تم اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور وردہ سے شادی کر لو، جو تمہیں پاگل پن کی حد تک چاہتی تھی، اور جس نے تمہیں پانے کے لیے سبین کے سامنے جھولی پھیلا دی تھی اور میری بچی انکار نہ کر سکی۔ اپنی بات کے اختتام پر خالو کی آواز رند گئی اور وہ سر جھکا کر رونے لگ پڑے۔ میں تو خود سکتے کی کیفیت میں تھا، انہیں کیا تسلی دیتا؟ میری تو اپنی حیرت جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، ان کے آنسو کیا پہنچتا؟ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم تک نہ ہو سکا۔ میں شدید دکھ کی کیفیت میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھے اس لمحے وردہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں مل سکے تھے۔ وردہ بہت خود غرض ثابت ہوئی تھی، جس نے اپنی خاطر دو محبت کرنے والوں کے جذبات سے کھیلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان آئی تھی اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ میں شدید غصے کو ضبط کرتا ہوا خالو کے پاس سے خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ وردہ اور ابا گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے راستے میں خاموش رہا۔ بات کرتا بھی تو کیا کرتا اور کس سے کرتا؟ جن سے بات کرنی تھی انہوں نے ہی مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، مجھے غم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا تھا۔ میری گہری خاموشی وردہ کے لیے میرے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر ابا بیٹھے تھے، جبکہ وردہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے جواد، تم کچھ خاموش خاموش سے ہو؟ ابا نے شاید میری غیر معمولی خاموشی بھانپ لی تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھے۔
کچھ نہیں ابا، بس ایسے ہی میں نے بات ٹالنا چاہی۔ ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، ضرور کوئی بات ہے جو تم ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ ابا نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جواد، آپ اس قدر خاموش کبھی نہیں رہے، ضرور آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ وردہ سے بھی اس معاملے میں خاموش نہیں رہا گیا اور بول پڑی۔ جب دیکھ رہی ہو کہ پریشان ہوں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں پایا۔ وردہ کے ساتھ ساتھ ابا نے بھی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، تاہم پھر دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور پھر پورے راستے نہیں بولے۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وردہ ابا کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے درستی سے منع کر دیا۔ میں بیڈ پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ رہ رہ کر میرے کانوں میں خالو کے سبین کے حوالے سے انکشافات گونج رہے تھے۔ سبین مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس کی موت تک انجان رہا، اور شاید ساری عمر انجان ہی رہتا اگر وہ نہ مرتی۔ ہاں، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سبین کو مرنا پڑا تھا۔ مجھے اپنے قریب وردہ کے وجود کی خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بہت محبت سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے جواد، کیوں پریشان ہے؟ اپنی وردہ کو بھی نہیں بتائیں گے؟ اس نے میری پیشانی پر بوسہ ضبط کیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، مجھے انہی سے جنگ کا سامنا تھا، جو مجھ سے محبت کرتے تھے اور جن سے میں محبت کرتا تھا۔ عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا زندگی نے مجھے، اور پھر میرا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے وردہ کو بھی بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ، کیوں کیا؟ میں نے اس نازک سی جان کو تقریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سکتے کے حالت میں مجھے یک ٹک دیکھے گئی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جواد؟ وہ ڈری سہمی سی بمشکل بولی۔ جھوٹ بولا ہے تم نے، دھوکہ دیا ہے مجھے، میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے تم نے۔ میں پھٹ ہی تو پڑا۔ آنسو مسلسل میری آنکھوں سے گر رہے تھے، اور یہ آنسو بے اعتباری کے تھے، دھوکہ دہی کے تھے۔ کیسا جھوٹ؟ کون سا دھوکہ؟ وردہ ابھی تک حیران تھی۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے سبین سے اپنی محبت کی بھیک مانگی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور اسے مجبور کیا ہے کہ وہ مجھ سے دور چلی جائے؟ میرے منہ سے الفاظ نہیں، آگ نکل رہی تھی، اور میرا پورا جسم غصے کی اس آگ کی حدت میں جل رہا تھا۔ وردہ غیر یقینی حالت میں بغیر پلکیں جھپکائے مجھے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ مجھے ان باتوں کا کیسے پتہ چلا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باتیں چھپی نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہیں، اور جب سامنے آتی ہیں تو پھر بہت سے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے تعلق اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اور بہت سے رشتے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب تو مجھے بتاؤ گی ایک ایک بات، مکمل طور پر؟ میں نے لہجے سے چنگاریاں چھوڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی لگاتار بہنے لگے تھے۔